बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन में बेटा शोबा उर्दू की जानिब से आपसे मुखातिब हूं। यकीनन आप तमाम बच्चे अपने घरों में अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे और बेटा दर्स व तदरीस के मामलात जो यूनिक ऑनलाइन लेक्चर के ज़रिए आप तक पहुंच रहे हैं, यकीनन बेटा आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और हो रहे हैं और हुए भी थे पास्ट में भी। बिल्कुल बेटा इसी तरह थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़े दिनों की बात है, फिर इंशाअल्लाह हम रेगुलर क्लासों में पढ़ेंगे। तो मेरा बेटा इदारा जो काविश कर रहा है आपके लिए इतनी ज़्यादा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर बैठे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से। तो मेरा बेटा तमाम साज़ा आपके लिए, आपकी तदरीस के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी मेरा बेटा यकीनन जिस तरह वो आपको यहाँ से रहनुमाई कर रहे हैं, आप बेटा उन हदायत में मेरा बेटा अमल करते हुए तैयारी साथ साथ करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हिस्सा गज़ल पढ़ रहे थे, हम हिस्सा गज़ल पढ़ रहे थे उर्दू साल अव्वल के अंदर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, फैज़ अहमद फैज़ साहब जो एक बड़े सगीर के नामवर शायर हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैज़ अहमद फैज़ का नाम जो है बड़े ही बहुत मोतबर है उर्दू अदब के अंदर। आज इस सिलसिले का बेटा ये दूसरा लेक्चर है। आज हम इसका सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो सेकंड लेक्चर है फैज़ साहब की गज़ल का, ये बेटा इसमें हम जो बाकी अशार हैं आपकी पहली गज़ल के उनका अहाता करेंगे। उसमें देखेंगे कि बाकी अशार में फैज़ साहब ने अपने जो मकसदियत है, अपनी जो मकसद के लिए डट जाने का जो आपका मिजाज है और जो वतन की मोहब्बत है और अपने लोगों और अपने नज़रिए से मोहब्बत है, उसको किस तरह वो लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बेटा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अब हम तीसरा शेर आज हम पढ़ेंगे। दो अशार हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज तीसरे शेर से हम इसका आगाज़ करते हैं। तो अपनी किताबें खोलिए, यूनिक नोट्स निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, ताकि हम अगली गज़ल के बाकिया अशार को आज डिस्कस करते हैं। आइए बेटा बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में बेटा हम आज पढ़ रहे हैं हिस्सा गज़ल। और हिस्सा गज़ल में बेटा हमारे आज के शायर हैं फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात की, उनके कलाम के मिजाज के बारे में हमने बेटा बात की कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी जो है वो मकसदियत की शायरी है। आप एक तरक्की पसंद और इनकलाबी शायर हैं। आपकी शायरी में मज़दूरों, किसानों और गरीबों के हकूक़ की जद्दोजहद का हमें पैगाम मिलता है। हक बात पर डट जाने और जान कुर्बान कर देना फैज़ का नज़रिया है। मकसदियत के लिए जान कुर्बान करना फ़ैज़ की शायरी की खूबसूरती है, उसके कलाम का ख़ासा है। और फैज़ साहब के कलाम में महबूब जो है मकसदियत, वतन की मोहब्बत और इनकलाबी फ़िक्र हमें नज़र आती है। और आप हकीकत और रुमान के इम्तज़ाज आपकी शायरी में हमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में नज़र आता है। और आपकी शायरी वतन और महबूब के दायरे में, मोहब्बत के दायरे में आगे फैलाव उसके अंदर हम देखते हैं, और ये आपकी इनफरादियत है। आपको बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया, आपको लीलन अमन अवार्ड दिया गया, निशान इम्तियाज़, निगार अवार्ड और बहुत से दीगर अवार्डों से आपको नवाजा गया, जो इस बात का एतराफ़ हैं कि बिलाशुबा फैज़ अहमद फैज़ गुज़िश्ता सदी के सबसे बड़े शायर हैं। हमने बेटा इस अजीम शायर की नज़रिए को समझा, इनके शायरी के मिजाज को समझा। इनका पहला शेर हमने किया, दूसरा शेर भी हम कर चुके। आज हम इस गज़ल में दूसरा लेक्चर है आज, इसमें बेटा हम इसका तीसरा शेर डिस्कस करेंगे। शेर नंबर 3 पे हम चलते हैं। ये तमाम अशार हम पहले डिस्कस बेटा कर चुके हैं। आखिरी शेर हमने किया था, मेरे चार अगर को नवीद हो, ये वाला शेर हम पढ़ चुके। शेर नंबर 3, यहाँ से आज के इस लेक्चर का बेटा हम आगाज़ करते हैं। शेर नंबर 3 में फैज़ अहमद फैज़ लिखते हैं,
کرو کج جبھی پہ سرے کفن. کج کہتے ہیں بیٹا ٹیڑھا ترچھا، جبھی کہتے ہیں بیٹا پیشانی کو، ماتھے کو. پہ سرے کفن، سرے کفن کہتے ہیں کفن کا کونا. کفن جب انسان مرتا ہے اس کو جو کفن پہنایا جاتا ہے، سفید کپڑا جس میں انسان کے جسم کو لپیٹا جاتا ہے، وہ کفن کہلاتا ہے. اس کا کونا. میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، گما نہ ہو، احساس نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ غرور عشق کا باغ پن. غرور عشق، عشق کا غرور، یعنی شاعر کو غرور ہے، ناز ہے، فخر ہے. یہاں یہ غرور فخر کے زمرے میں آتا ہے. یہ تکبر منفی اس کا معنی نہیں ہے، یہ مثبت معنوں میں استعمال ہوا ہے. غرور عشق، عشق پر ناز کرنا، اس عشق پر فخر کرنا. اور فیض کا عشق اس کا نظریہ ہے، اس کا مقصد ہے. بانک پن، بانک پن ہوتا ہے بیٹا انداز، سٹائل. پس مرگ، پس مرگ کہتے ہیں مرنے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، اس کا دنیا سے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کا دور جو ہے وہ پس مرگ ہے، یعنی انسان مردہ ہے. ہم نے بھلا دیا، ہم بھول گئے. شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ میری پیشانی پر کفن کا کو تھوڑا ٹیڑھا کر دو کہ میرے قاتل یہ نہ سمجھنے لگیں کہ موت کے بعد ہم نے عشق کا بانک پن یا تنتنا بھلا دیا ہے. یعنی میرے قاتلوں کو، میرے مخالفین کو، میرے دشمنوں کو کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ فیض جس نظریے، جس مقصد کے لیے، حق بات کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہا، اور آج مخالفوں نے ایسے حربے اختیار کیے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. جس شخص کو اپنے نظریے پر فخر تھا، بڑا تنتنا تھا اس کے اندر، بڑی اس کے اندر آن تھی، اس کو اپنے نظریے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور وہ فخر کیا کرتا تھا اور دندناتا تھا. دنیا کی ہماری لاکھ دشمنوں کی کوششیں، دشمن لاکھ ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی شاعر کو جھکا نہیں سکا، اس کو خرید نہیں سکا، اس کو حق بات کے اوپر آگے بڑھنے سے روک نہیں سکا، اس کے نظریے کو، اس کی سوچ کو بدل نہیں سکا. تو مرنے کے بعد تو اب وہ سب کچھ بدل جائے گا. فیض کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے جرم عشق پہ ناز ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو حق بات پر ڈٹ جانے والے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں رہتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے مقصد سے محبت ہوتی ہے، والہانہ محبت ہوتی ہے. اپنے عشق کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. نہ ان کو لالچ دے کر خریدا جا سکتا ہے، نہ انہیں ڈرایا جا سکتا ہے، نہ موت کی دھمکی دی جا سکتی ہے. حق بات پر قائم رہنے والے اپنے مقصد کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. لہٰذا اس شعر میں کسی انسان کو اس کے موقف سے ہٹانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. سمایدانہ نظام کے جو لوگ تھے، اس وقت کے جو ارباب اختیار تھے، وہ شاعر کو اس کے مقصد سے روکنا چاہتے تھے. لیکن فیض کہتے ہیں کہ کہیں روپے پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، کہیں کوئی منصب یا عہدہ رشوت کے طور پر عطا کیا جاتا ہے. جیسے ان دونوں طریقوں سے نہ خریدا جا سکے تو ظلم و جبر کے ذریعے اسے دبایا جاتا ہے یا ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فیض کے یہاں حق کے متوالوں کو کوئی ظلم، کوئی جبر حق کو اسے نہیں روک سکتا، اور وہ جبر میں بھی اختیار پیدا کر لیتے ہیں، یعنی جبر ظلم سہ لیتے ہیں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. بقول شاعر کے شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل، شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. جو شہیدان وفا ہوتے ہیں، وفا کے لیے جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں،
جو اپنے عشق کے لیے جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو فیض انہی لوگوں کی حمایت میں آواز اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور فیض خود بھی انہی نظریات کے حامل تھے کہ حق بات کے لیے دنیا کے کسی دباؤ کو قبول نہ کیا جائے، اور اپنے حقوق کے لیے وہ جد و جہد کرتے تھے۔ ان کو مشکلات میں ڈالا گیا، ان کو جیل میں کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، انہیں جلا وطن کیا گیا، سارے معاملات ہوئے، لیکن وہ اس چیز کے اوپر کاربند رہے، اس چیز پر ڈٹے رہے کہ ان کو نہ ڈرایا جا سکا، نہ خریدا جا سکا، نہ جھکایا جا سکا۔ تو انبیاء اور صالحین اور مجاہدین کی زندگی کا اگر ہم مشاہدہ کریں بیٹا، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا، لیکن حق والے کبھی بھی کسی بات پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ انبیاء کی مثال ہمارے سامنے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں حق بات سے باز نہیں آؤں گا۔ اسی طرح دنیا کے عظیم لوگوں کی یہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ وہ جان کو تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن ان کو اپنے مقصد سے محبت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا فیض بھی یہاں پر اس بات کی تائید کرتے ہیں جس کا ذکر اقبال نے بھی کیا ہے کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی۔ تو آئین جواں مردوں کا تو آئین ہی یہ ہے، دستور ہی یہی ہے، اصول زندگی ہی یہی ہے، مقصد حیات ہی یہ ہے کہ وہ حق بات پر قائم رہتے ہیں اور حق بات پر وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے۔ اسی طرح امام حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں وہ عظیم لوگوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنے مقصد سے عشق کیا، جنہوں نے سچائی کے ساتھ محبت کی، اور ان پر اس کو فخر ہے، ان پر وہ ندامت نہیں ہے، ان کو خوشی ہے اس بات کی کہ وہ جس مقصد کے لیے جان قربان کر رہے ہیں وہ مقصد بہت عظیم ہے۔ تو فیض کو اپنے موقف کی سچائی کا پورا یقین ہے، اور صداقت کا اثر یہ ہے کہ موت کو بھی سچے شخص کے انداز کو نہیں بدل سکتی۔ وہ اپنے قاتلوں کو بھی یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ کفن میں بھی عشق کا بانگ پن برقرار رہتا ہے، گویا موت بھی ہمارے جذبے کو شکست نہیں دے سکتی۔ جب انسان ایک بڑے نصب العین کے لیے جان دیتا ہے تو پھر جان دینا ہی اہم نہیں ہوتا، بلکہ جان دینے کا انداز بھی اہم ہوتا ہے۔ بقول فیض ہی کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اصل تو جان دینے کا انداز کیا ہے کہ گولی سینے پہ کھائی ہے یا اپنی پشت پر، وار سینے پہ سہے ہیں یا بھاگتے ہوئے جان بچاتے ہوئے، یہ انداز زندہ رہتا ہے۔ یہ انداز فیض احمد فیض بھی یہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یاد رکھنا، میرے بعد والے یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے کفن کے کونے کو ترچھا رکھیں، کہ میرے قاتل یہ گمان نہ کریں کہ فیض اب منہ چھپا کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، بلکہ ان کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی میرا انداز باقی رہے گا، میرا جو عشق تھا وہ اس پر میں پہلے بھی فخر کیا کرتا تھا، اپنے مقصد پر فخر کیا کرتا تھا، اپنے وطن کے لوگوں کی محبت پر فخر کیا کرتا تھا، اپنے اصولوں سے عشق کیا کرتا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی وہ قائم و دائم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو فیض اپنے مخالفوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد پیشانی پر کفن کا کنارہ ٹیڑھا کر دو تاکہ اگر قاتلوں میں سے کوئی ہماری میت پر آئے اور ہماری کج کلاہی سے اندازہ ہو کہ ہمیں اپنے موقف پر ندامت یا شرمندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارا بانگ پن برقرار ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یعنی فیض احمد فیض یہاں اس بات کے اوپر قائم ہیں کہ وہ کس چیز پر ان کو ناز ہے، ان کو اپنے نظریے پر ناز ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک کے روئے رواں تھے، وہ مزدوروں، کسانوں، غریبوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اور اس جد و جہد کے اندر ان کے سامنے اعلیٰ مقصد تھا اور مخالفین ان کی جان کے درپے تھے۔ تو فیض کہتے ہیں کہ اگر کسی پر جان دینے کا وقت آ جائے
تو جان قربان کر دے، کیونکہ نظریہ بڑا ہوتا ہے، نظریہ زندہ رہتا ہے، جان آج ہے کل نہیں ہے، نظریہ باقی رہنا چاہیے، مقصد زندہ ہونا چاہیے۔ تو اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے تاریخ کے اوراق اٹھائیے تو بیٹا آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن ان کے پایا استقلال میں کبھی کمی یا لرزش نہیں آئی، کیونکہ وہ اپنے موقف کے اوپر قائم رہے ہیں۔ تو فیض بھی ہمیں اسی طرح کا پیغام اس شعر میں دے رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کا کونا میرے ماتھے پر ترچھا رکھا جائے کہ دشمن دیکھیں اور ان کو اس بات پر ندامت ہو کہ موت بھی فیض کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ ہماری ساری کوششیں رائیگاں چلی گئیں، ہماری ساری کوششیں بیکار چلی گئیں۔ ہم اس کو مار تو وہ دنیا سے تو رخصت ہو گیا، جسمانی طور پہ تو وہ چلا گیا، لیکن ہم اس کے نظریے کو بدل نہیں سکے۔ تو یہ شعر بیٹا یہاں پر آپ نے اس کو اس انداز میں فیض نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہی فیض احمد فیض کا اپنے نظریے سے وابستگی اور محبت کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ جس کے لیے وہ موت کو گلے لگانے پر آمادہ ہیں، لیکن مقصد پر سمجھوتا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اپنے اس انداز کو وہ زندہ رکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 بیٹا دیکھیے، شعر نمبر 4 ہے کہ ادھر ایک حرف کے کشتنی ختم کر دیا جائے، مار ڈالا جائے۔ یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، عذر تھی، دلیلیں تھی، گفتنی کہتے ہیں گفتگو کے لیے۔ ادھر ایک حرف کے کشتنی، ادھر ایک ہی بات کی جا رہی ہے۔ کدھر بات یہ کی جا رہی ہے؟ مخالفین، دشمن ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کشتنی مارے جانے کے لائق ہے۔ کون؟ فیض احمد فیض۔ ادھر لاکھ عذر تھا گفتنی، گفتنی ہوتی ہے بات جو کہنے کے قابل ہو، یعنی ایسی چیز، ایسا موضوع جس پر گفتگو ہو سکے، کچھ دلائل دیے جا سکیں، کچھ بات کی جا سکے، مذاکرات کیے جا سکیں۔ ادھر لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا۔ سن کے اڑا دینا یعنی سنی انسنی کر دینا، یعنی بات سن تو لی گئی لیکن اس کو سنی انسنی کر دی گئی۔ جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، یعنی جو بات اب کوئی سنتا نہیں ہے تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اگر میں لکھ کر دیتا ہوں تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو مٹا دیتے ہیں، یعنی وہ اس کو سننے اور پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ ان تمام دلیلوں کو، ان تمام عذروں کو، ان تمام باتوں کو جو شاعر مخالفین کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ وطن عزیز کے اندر آزادی کے بعد فیض احمد فیض یہاں کے لوگوں کے لیے ان کے حقوق کی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ تو فیض اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا موقف کسی بھی صورت میں سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہمارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے بے شمار باتیں تھیں، لیکن انہیں سن کر انسنا کر دیا گیا۔ اگر ہم نے اپنا موقف لکھ کر پیش کیا تو مٹا دیا گیا۔ جواباً ایک ہی بات کہی گئی کہ اسے قتل کر دیا جائے، یعنی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ تحریک جو حقوق کی جدوجہد فیض احمد فیض اور ان کے دوست کر رہے ہیں، یا ایسے تمام افراد جو حق بات کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کو دبا دیا جائے، کیونکہ اگر آج ان کو دبایا نہ گیا، آج ان کو روکا نہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ رفتہ رفتہ یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کو روکنا از حد ضروری ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ہمیشہ سے جبر اور ظلم کا راج ہوتا ہے، تو لہٰذا ظالم جو ہیں وہ جب انسانوں کے بنیادی حقوق نہیں دے پاتے اور دنیا کے کسی کونے میں بیٹا چلے جائیں جہاں انسانوں کو ان کے جائز حقوق نہیں ملتے، تو ظاہری بات ہے جب حقوق نہیں دیے جاتے تو لوگ آواز بلند کرتے ہیں، اور فیض احمد فیض ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور خود بھی وہ اسی نظریات کے حامل تھے، لہٰذا وہ ان کا جھگڑا اس ظلم و ستم سے تھا، ان کا جھگڑا ارباب اختیار سے نہیں تھا۔ فیض احمد فیض ارباب اختیار سے جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ ان کی سوچ سے جھگڑا تھا، ان کے نظریے سے جھگڑا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے۔ وہ تو صرف اپنے حقوق مانگ رہے تھے، اس سے ان کے اقتدار کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ارباب اختیار کو یوں لگتا تھا کہ شاید یہ ہم سے ہمارا اقتدار چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے نظریے کو ظلم کے نظریے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ
فیض احمد فیض جو تھے وہ امن کے دائی تھے، حقوق اور انسانیت کی جو حمایت کرنے والے تھے، وہ لوگوں کو جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اس کے علمبردار تھے۔ تو ظلم و جبر اپنے آپ کو منوانے کے لیے سب سے پہلے لوگوں سے آزادی رائے چھین لیتا ہے، لوگوں کو بولنے کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں بیٹا کہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ جہاں جہاں پر ظلم کا نظام قائم ہوگا وہاں وہاں لوگوں کو آزادی رائے سے روک دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے کہ جبر نہ محروم کر دیا جاتا، جبر بڑھتا ہے تو صرف زبان پر مہر سکوت ثبت کرنے تک بات نہیں رکتی، بلکہ لوگوں کو آزادی تحریر سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ یعنی جو کہا تو سن کے اڑا دیا، یعنی تقریر کرنے سے، بات کرنے سے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اور پھر اگر اس آزادی کو، اپنے حقوق کے لیے اگر کوئی تحریری کاوش کی جائے تو اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ لفظ چاہے زبان سے ادا ہوں چاہے قلم سے کاغذ پر منتقل ہو، ایک پیغام، ایک نعرہ، ایک تحریک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ظلم و استبداد تبھی باقی رہتا ہے کہ حق کی آواز بلند نہ ہو اور یہ آواز بلند کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اب یہاں فیض احمد فیض کے نظریے کو روکنے کے لیے، حق کی اس آواز کو دبانے کے لیے فیض اور ان کے ساتھیوں کو بھی قید و بند کی صورتوں میں بھیجا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور انہوں نے جو کچھ اخبارات میں لکھنے کی کوشش کی کہ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے تو ان اخبارات پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو اس پس منظر میں شعر ہے کہ جب کوئی شخص سچ کی بات کے لیے ارباب اختیار سے اپنے حقوق مانگتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ اور اس نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ قصدن ہوتا ہے جان بوجھ کر، یعنی ارباب اختیار جان بوجھ کر میرے نالے کو، میری فریاد کو، میرے دکھوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پاس ایسی بہت سی دلیلیں ہیں، ایسی قابل گفتگو بہت سی باتیں ہیں جو میں ارباب اختیار کو بتانا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو ان کے اگر وہ جائز حقوق دے دیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ابھرتی آواز کو، اس نعرے کو، اس تحریک کو نہ روکا گیا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اس کے روح رواں ہیں ان کو صفحہ ہستی سے نہ مٹایا گیا تو یہ بات پھیل جائے گی، تو پھر ان کا اقتدار باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا فیض احمد فیض اسی صورتحال کے اوپر بات کر رہے ہیں، اسی صورتحال کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں فیض ایسی ہی ایک تصویر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں پنجہ استبداد بے گناہوں کو دبوچے ہوئے ہے۔ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ دیا جا سکے، پھر منفی قوتیں ہمیشہ حق کی آواز کو خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اصول ہی یہ ہے، ظلم کا اصول، حق تلفی کا اصول، سچ بولنے والوں کا مقدر یہی ہے کہ ہمیشہ ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے اور اس کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تاریخ ایسی آوازوں کو خاموش کرنے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ سقراط، اسپارٹس، حسین ابن علی، پابلو نرودا، محمود درویش اور ناظم حکمت سچ بولنے والوں کے مقدر میں ہمیشہ دار و رسن ہی رہی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جانے کب سے یہ ظلم و جبر کے سائے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فیض احمد فیض نے یہاں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے حق بات کے لیے ان کو دار و رسن تک پہنچایا گیا، جس میں سقراط کی بات کی گئی۔ سقراط ایتھنز کا رہنے والا تھا، اس کے نظریے کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اسے زہر دیا گیا اور اس نے یہ زہر خوشی خوشی پی بھی لیا، لیکن حق بات سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ فلسفے اور منطق کا بانی مانا جاتا ہے اور یونان کا یہ بڑا ہی عظیم فلاسفر تھا۔ اسی طرح اسپارٹس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ گلیڈیٹر تھا، یہ غلام تھا اور یہ غلامی سے نفرت کرتا تھا، تو اس نے بھی آزادی کے لیے کوشش کی اور پوری حکومت جو تھی وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے، یہ مسلح جدوجہد کرتا رہا۔ اسی طرح امام حسین یزید کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں،
لیکن یزید جو ہے وہ امام حسین کو کسر جو ان کو کربلا کے میدان میں وہ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں اور ان کا سر مبارک تن سے جدا کیا جاتا ہے، تو یہ حق بات پر قائم رہنے والوں کو ظالم سماج ہمیشہ روکتا رہا ہے، چاہے وہ سقراط کی شکل میں ہو، چاہے وہ گلیڈیٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ امام حسین کی مثال ہیں۔ اس طرح نرودا کی بات ہوئی، یہ اسپانوی شخص تھا، اسپین کا رہنے والا تھا، اس نے بھی فاشزم کے خلاف جد و جہد کی، اس کے نظریات کو روکنے کے لیے اس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود درویش، یہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے خلاف اس نے آواز بلند کی، اس کے اوپر بھی اسی ظلموں کے پہاڑ توڑے گئے۔ اسی طرح ناظم حکمت جو ہے یہ ترکی کا بہت بڑا انقلابی تھا، اس نے بھی لوگوں کے حقوق کی اور آزادی کی جنگ لڑی، تو اس کو بھی انہی مسائل سے، انہی سزاؤں سے گزرنا پڑا۔ تو یہ وہ تمام لوگوں کا ذکر اس لیے کیا یہاں کہ یہ صرف فیض ہی نہیں، اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح حق بات پہ قائم رہنے والوں کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم کو تو آگ میں پھینکا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس سے حق بات کو پھیلانے والوں کو روکنے کے لیے ظالم جو ہے وہ اپنے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو پھر ہم ظلم و ستم کا یہ بازار بند ہو جائے گا۔ تو یہاں پر لکھتے رہے جنوں کی حکایت خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ ہم پھر بھی لکھتے رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے جو لہو ٹپکتا رہا ہے اس سے بھی ہم حقیقت لکھنے سے باز نہیں آئے۔ ہمارے ہاتھ قلم ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے، لیکن ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ تو انسانی حقوق کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے حقوق کے لیے انقلاب کی کوششوں کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا۔ ظلم کرنے والے ظلم کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن آواز بلند کرنے والوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تو وہ افراد جنہیں اپنے موقف پر اعتماد ہو وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ یہ احساس تو بہرحال رہتا ہے کہ ہم سے ہماری زندگی کیوں چھین لی گئی، ہمیں اظہار کی نعمت سے کیوں محروم کر دیا گیا۔ تو یہاں ایسے ہیں، ایسے میں انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ لہٰذا فیض احمد فیض نے یہاں یہ بات ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ہمیں اپنا انقلاب کی خاطر یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کا اصول یہی تھا کہ ہمیشہ باطل کو شکست ہوگی، حق بات غالب ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں بیٹا۔ شعر نمبر 5 میں فیض کہتے ہیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ جو رکے تو کوہ گراں کہتے ہیں بھاری پہاڑ، رک جانا کسی بات پر اڑ جانا، ڈٹ جانا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، جان سے گزر گئے، جان قربان کر دی۔ رہے یار ہم نے قدم قدم، رہے یار ہم نے قدم قدم، تجھے یادگار بنا دیا۔ رہے یار ہم نے قدم قدم، تجھے یادگار بنا دیا۔ اے میرے محبوب کے راستے میں نے تجھے دنیا کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ یادگار بنا دیا ہے۔ فیض احمد فیض نظرے کی خاطر ڈٹ جانے کا پیغام اس شعر میں دے رہے ہیں۔ فیض احمد فیض مقصد کے لیے ڈٹ جانا، اگر ڈٹ جائیں تو ایک بھاری پہاڑ ہیں، تو پہاڑ کی مثال اس لیے دی گئی کہ کوئی شخص اس کو اپنے ہاتھوں کی جتنی مرضی طاقت لگا لے اس کو اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ تو فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ جس حق کے اوپر میں قائم ہوں، جس نظریے پر میں قائم ہوں، جو انسانوں کے حقوق کی آواز جو میں بلند کر رہا ہوں، مجھے اس نظریے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ میں ایک کوہ گراں کی مانند ہوں، ایک بھاری پہاڑ کی مانند ہوں، ایک چٹان کی مانند ہوں۔ جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ اگر میں اپنے اس مقصد کے لیے چل نکلوں، اگر میں اڑ جاؤں تو میں پہاڑ، اگر میں اپنے مقصد کے لیے چل نکلوں تو میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔
رہے یار ہم نے قدم قدم، اے میرے محبوب کی گلی، اے میرے محبوب کے راستے میں نے تجھے یادگار بنا دی۔ فیض کا مقصد کی خاطر ڈٹ جانا یا اس مقصد کے لیے جان قربان کرنا اور مقصد کو یادگار بنا دینا۔ وطن کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر اپنے وطن کی محبت کے لیے ڈٹ جائیں اور وطن کی خاطر جان بھی قربان کر سکتے ہیں، اور شاعر اپنے محبوب کے لیے بھی اگر ڈٹ جائیں تو بھاری پہاڑ ہیں اور چاہیں تو اس کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا جائے گا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ کسی نے اپنی کسی کی خاطر اپنے موقف پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو فیض کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہمیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کر سکی۔ دوست تک پہنچنے کے راستے میں اگر ہم ٹھہر گئے تو ہماری استقامت پہاڑوں سے بڑھ کر تھی جنہیں اپنی جگہ سے ہٹانا ناممکن تھا، اور اگر ہم چل پڑے تو جان سے گزرنا پڑا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، پھر موت بھی ہمارا راستہ نہ روک سکی۔ یوں ہم نے اس راستے کا چپا چپا یادگار بنا دیا۔ کام مردوں کے ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، یعنی جو شخص اپنے مقصد کے لیے، اپنے آبجیکٹو کے لیے اگر ڈٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے موقف سے نہیں روک سکتی۔ فیض احمد فیض کو بھی بہت سے لوگوں نے، بہت سے ارباب اختیار میں سے لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو سمجھایا جائے کہ آپ حاکمان وقت کے خلاف بات نہ کریں، آپ ان غریبوں، کسانوں، مزدوروں کے حقوق کی جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں، آپ کے ساتھ یہ انعام و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا، آپ کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں وہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن فیض احمد فیض کسی صورت بھی اپنے نظریے سے جو ان کو عشق تھا، جو محبت تھی، اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، قید میں جانے کے لیے تیار تھے، مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، ہر چیز کے لیے آمادہ تھے، لیکن اس مقصد کے لیے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو لہٰذا مقصد کی خاطر وہ اٹل ارادہ رکھتے تھے، اور یہی پیغام وہ اپنے شعر میں ہمیں دے رہے ہیں کہ فیض احمد فیض ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مقصد کی خاطر جان قربان کر دینا یا مقصد کی خاطر ڈٹ جانا، سمجھوتا کرنے والوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی۔ جن لوگوں نے زندگی میں سمجھوتا کیا ہوگا، اپنے نظریے سے، اپنے مقصد سے غداری کی ہوگی، اپنے لوگوں کی محبت سے غداری کی ہوگی، اپنے اپنی سرزمین سے غداری کی ہوگی، دنیا کبھی ان کو یاد نہیں رکھتی، ان کا نام کبھی بھی آنے والی نسلیں کبھی پکارا نہیں کرتی، ان کو ہمیشہ برا بھلا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ مقصد پر ڈٹ جاتے ہیں اور جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی ثابت قدمی اور ان کی حوصلے کی دنیا ہمیشہ داد دیتی ہے، اور وہ لوگ مشعل راہ بنتے ہیں دوسروں کے لیے۔ یہاں پر فیض بھی اسی موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب وطن، اے میرے محبوب مقصد، اے میرے محبوب کی گلی، میں نے تجھے یادگار کر دیا ہے، کیونکہ کوئی دنیا کی طاقت مجھے تجھ سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتی، میرے موقف سے مجھے پیچھے ہٹا نہیں سکتی۔ تو زندگی میں ثابت قدمی کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ فرد ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جسے اپنے موقف پر یقین ہو، جو کمٹمنٹ یا عہدہ مندی کے تقاضوں کو پورا کرنا جانتا ہو۔ اس کے لیے بلند ہمتی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک گام زندگی، ہم گھوم پھر کے کوچہ ایک قاتل سے آئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ لوگ تو ایک ایک قدم پر موت کا سامنا کرتے ہیں۔ تو فیض راہ وفا میں کسی بھی نوعیت کی کمزوری کا مظاہرہ کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے پایا استقلال میں کسی طرح کی لرزش نہیں ہے، یعنی ان کو جیل بھی جانا پڑا تو وہ جانے کے لیے تیار تھے، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس راستے میں ٹھہر جائیں یا چل پڑیں، ان کے لیے زندگی یا موت کا مسئلہ نہیں، بلکہ وہ اپنے راستے پر ثابت قدم رہنا اہم ہے، یعنی اپنے فیصلے پر ڈٹرمننٹ رہنا۔ ٹھیک ہے، استقلال جو ہوتا ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قدم قدم پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔
کیونکہ فیض احمد فیض یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ڈٹ جائے تو پہاڑ، اگر نکل پڑے تو جان قربان کر دے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ کوئے یار یعنی محبوب کی گلی سے نکلے اور سیدھا سوئے دار چلے، یعنی سولی پر جا پہنچے۔ کسی فرد سے محبت کا معاملہ ہو یا اپنی سرزمین میں سے، ایک سچے اور پرخلوص انسان کے لیے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا اہم ہوتا ہے۔ فیض کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، انہوں نے وطن سے دوری برداشت کی، بیوی بچوں کی جدائی سہی، لیکن مصلحت اختیار نہ کی، بلکہ وطن سے محبت کا ترانہ ہی آپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ موجود رہا۔ میری زمیں ہی میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار ورک کر دے۔ تو یہ ان کی دعا ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں، میری سرزمین ہمیشہ زندہ رہے۔ وطن اور اہل وطن کی محبت کی عکاسی جو ہے وہ فیض کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے وطن کی محبت کے لیے ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور سنگین حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی آپ ڈٹے رہے، اور یہی وہ آپ کا نظریہ ہے، یہی وہ آپ کی سوچ ہے جو اپنے وطن سے محبت، اپنے لوگوں سے محبت اور اپنے نظریے کی محبت کا ہمیں سبق دیتی ہے۔ جی بیٹا، انشاءاللہ یہ غزل یہاں مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹا اس کو تیار کیجئے۔ انشاءاللہ بیٹا اگلے کسی لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔